गाइस, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं चीनी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल चीनी रिएक्ट्स में। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वाक़या के बारे में। मुझे उनके बारे में ज़्यादा नहीं मालूम है, तो मैंने सोचा आज हम उन्हीं के ऊपर एक वीडियो लेकर आते हैं और उन्हीं के बारे में जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था और उनकी जो उम्मत थी उन लोगों पर क्या हुआ, उन लोगों पर किस तरह का अज़ाब आया था। और तो चलिए हम पहले उनके पूरे वाक़े को सुनते हैं, फुल स्टोरी ऑफ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, और काफ़ी कुछ हमें नॉलेज उससे मिलेगी। तो चलिए हम उनकी स्टोरी जानते हैं, फिर उस पर अच्छे से रिएक्शन करते हैं। ये जिक्र पहले आ चुका है कि लूत अलैहिस्सलाम सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। अच्छा। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम के बाप का नाम हारान था, जो तारिख यानी आजर के बेटे थे। अल्लाह ताला ने लूत अलैहिस्सलाम का पूरे कुरान में 27 बार जिक्र किया है। यह जिक्र 14 सूरतों में मुतफर्रिक मकाम पर आया है। आपका वालिद आपके बचपन ही में फौत हो गया था, इसलिए आपने अपने दादा आजर के घर अपने चचा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहाँ परवरिश पाई। यही वजह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनसे बेहद मोहब्बत थी। जिस वक्त पूरी कौम सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खिलाफ उठ खड़ी हुई और उन्हें आग में डाला गया, इस कठिन वक्त में सिर्फ लूत अलैहिस्सलाम ही वो शख्सियत थे जो आप पर ईमान ला चुके थे। फिर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत की तो लूत अलैहिस्सलाम ने भी उनके साथ हिजरत की। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपने रब की तरफ हिजरत करने वाला हूँ, वो बड़ा ही गालिब और हकीम है। इससे पहले हम जिक्र कर आए हैं कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्र से फिलिस्तीन वापस चले गए तो आपने अपने भतीजे लूत को सदूम बस्ती की तरफ भेज दिया। ये बहरे मुर्दार के पास एक बस्ती थी, तिजारती मरकज और मुसाफिरों के लिए आराम की जगह थी। ये काफिर कौम थी, इनमें एक भी मोमिन नहीं था। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बस जितने ईमानदार वहां थे हमने उन्हें निकाल लिया और हमने वहां मुसलमानों का सिर्फ एक ही घर पाया। ये सब लोग काफिर थे, लोगों में सबसे ज्यादा फासिक और फाजिर थे। इन लोगों ने ऐसी बुराइयां ईजाद की कि इनसे पहले कायनात में किसी ने न की थी। चुनाचे अल्लाह फरमाते हैं, जब लूत ने अपनी कौम से कहा, तुम ऐसी फहाशी और बेहयाई का इर्तिकाब करते हो जो जहानों में तुमसे पहले किसी शख्स ने नहीं की। फिर अल्लाह फरमाते हैं, क्या तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से हाजत पूरी करते हो, बल्कि तुम हद से बढ़ने वाली कौम हो। इस काम यानी इगलाम बाजी और जिनसी बेराह रवी को कौम लूत ने शुरू किया, लेकिन बाज कहते हैं ये तो फितरी चीज है और बाज कहते हैं ये जिन्नात से शुरू हुई। बहरहाल ये फिस्को फुजूर और घिनौना जुर्म इसी कौम से शुरू हुआ। फरिश्तों की जुबानी अल्लाह ताला ने फरमाया, फरिश्तों ने कहा कि हम गुनाहगार कौम की तरफ भेजे गए हैं। फिर कहने लगे, मगर खानदान लूत कि हम उन सब को तो जरूर बचा लेंगे, सिवाय उसकी बीवी के कि हमने उसे रुकने और बाकी रह जाने वालों में मुकर्रर कर दिया है। इसी तरह लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, क्या तुम जहान वालों में से मर्दों के साथ शहवतरानी करते हो और तुम्हारी जिन औरतों को अल्लाह ने तुम्हारा जोड़ बनाया है उनको छोड़ देते हो, बल्कि तुम हो ही हद से गुजर जाने वाले। अल्लाह ताला ने कुरान में कितने ही मकामात पर इस गुनाह की बुराई और कबाहत बयान फरमाई है, इसलिए कि ये निहायत संगीन और घिनौना जुर्म है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और लूत का जिक्र कर जबकि उसने अपनी कौम से कहा कि क्या बावजूद देखने भालने के फिर भी तुम बदकारी करते हो। ये क्या बात है कि तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के पास शहवत से आते हो। हक ये है कि तुम बड़ी ही नादानी कर रहे हो। अल्लाह ताला ने इस कौम की कबीह खसलतों का जितना जिक्र किया है किसी और कौम का नहीं किया। इन्हें काफिर, मुजरिम, जाहिल और हद से बढ़ने वाला कहा गया। कहीं फजूल खर्ची करने वाले और फासिक कहा गया। ये तमाम बुराइयां इनमें मौजूद थीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और लूत को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, तुम ऐसी फहाशी करते हो कि तुमसे पहले किसी जहां वाले ने नहीं की। क्या तुम मर्दों के पास बदफेली के लिए आते हो और रास्तों में डाके डालते हो और मजालिस में निहायत बुरे काम करते हो।
یہ لوگ اس قدر خبیث تھے کہ بھری مجلس میں برے برے کام کرتے تھے۔ مثلاً سب کی موجودگی میں زوردار آواز کے ساتھ ہوا خارج کرتے، پھر اپنی اس حرکت پر ہنستے۔ غرض یہ کہ برائی کی تمام تر صفات ان میں موجود تھیں۔ لوط علیہ السلام پھر بھی انہیں سمجھاتے رہے، لیکن وہ جھٹلاتے ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قوم لوط نے پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کہ تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے۔ میں بلا شبہ تمہاری طرف امانت والا پیغمبر ہوں۔ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس کام پر میں تم سے کوئی اجرت اور مزدوری نہیں چاہتا۔ میرا اجر تو صرف اور صرف جہانوں کو پالنے والے کے ذمے ہے۔ انبیاء کا مشن ہی یہ ہوتا ہے کہ تبلیغ کرتے رہیں، لہٰذا لوط علیہ السلام دعوت دیتے رہے، لیکن دعوت کے نتیجے میں قوم کا رد عمل کیا تھا، اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ پس اس کی قوم کا جواب یہی ہوتا کہ اللہ کا عذاب لے آ اگر تو سچا ہے۔ اسلام دشمن اور کافر قوموں کا جواب یہی ہوتا ہے۔ قوم عاد اور قوم سمود نے بھی یہی جواب دیا تھا۔ دوسری آیت میں ہے، لوط نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا، یعنی انہوں نے کہا اے قوم، اللہ کی پکڑ سے اور عذاب سے بچ جاؤ، محتاط ہو جاؤ۔ اس کی لاٹھی بے آواز ہے، لیکن وہ ڈرانے والوں سے بھی جھگڑتے ہی رہے۔ ایک اور آیت میں اللہ فرماتے ہیں، اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا بجز اس کے کہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ پاک باز بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ چونکہ یہ سب کے سب لوگ فحاشی، عریانی، بے حیائی، بے غیرتی، فسق و فجور اور بدکاری میں مصروف تھے، ان کے نزدیک پاکیزگی اختیار کرنا بے معنی کام بن چکا تھا۔ لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کے علاوہ کوئی شخص پاک نہ تھا، سب کے سب غلاظت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے لوط علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکال باہر کرنے کا فیصلہ کیا۔ کہنے لگے، اے لوط، اگر تو اپنے اس واز و نصیحت سے باز نہ آیا تو ضرور تجھے نکال دیا جائے گا۔ اس پر لوط نے فرمایا، میں بھی تمہارے اس گھناونے عمل سے بیزار ہو چکا ہوں۔ چنانچہ لوط علیہ السلام اس موقع پر وہاں سے نکل آئے اور اپنے رب سے یوں دعا گو ہوئے، اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے اہل کو ان کے عمل سے بچا لے اور نجات عطا فرما۔ کتنی ہی آیات میں ہے کہ ان لوگوں نے لوط علیہ السلام کو بستی سے نکالنے کا عزم کر رکھا تھا، اور لوط علیہ السلام اس پوری بستی میں بے یار و مددگار تھے۔ وہاں ان کا کوئی خاندان تو تھا نہیں، لہٰذا گھر میں ہی بیٹھے رہے، دعا کرتے رہے، اے پروردگار، اس فسادی قوم کے خلاف میری مدد فرما۔ اس دعا سے اس قوم کی ایک اور خصلت معلوم ہوئی، اور وہ یہ کہ وہ فسادی بھی تھے۔ سو اللہ نے دعا قبول فرمائی، فرشتے بھیجے، جبرائیل، میکائیل اور ملک الموت، اور بعض روایات کے مطابق اسرافیل کو بھی ان کے ساتھ بھیجا گیا۔ وہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تاکہ انہیں اسحاق علیہ السلام کی بشارت دیں۔ آخرکار یہاں سے فرشتوں نے سدوم کا رخ کیا۔ یہ فرشتے وہاں نوجوان لڑکوں کی صورت میں پہنچے، ان کی ٹولیوں کے پاس سے گزرے تاکہ انہیں آزما لیا جائے، ان پر حجت قائم ہو جائے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ ان لوگوں کو اس وقت تک ہلاک نہ کرنا جب تک کہ ان کے نبی کو ان پر الزام لگاتے نہ دیکھ لو۔ چنانچہ یہ فرشتے نوجوان اور خوبرو لڑکوں کی صورت میں بستی کے کنارے پہنچ گئے۔ لوط علیہ السلام کی ایک بیٹی بستی سے باہر کنارے پر رہتی تھی۔ جب اس نے انہیں دیکھا تو ڈر گئی۔ اس نے سوچا، ہماری قوم کے لوگوں نے اگر انہیں دیکھ لیا تو ضرور ان سے برائی کر کے رہیں گے، اس لیے وہ اپنے والد لوط علیہ السلام کی طرف دوڑی، ان کے پاس پہنچ کر کہنے لگی، میں نے چند نوجوان لڑکوں کو دیکھا ہے اور میں ان کے بارے میں خوفزدہ ہوں۔ لوط علیہ السلام جلدی سے ان کی طرف آئے، ان سے پوچھا، آپ کیسے آئے ہیں؟ انہوں نے بتایا، ہم آپ کے مہمان ہیں۔ لوط علیہ السلام چاہتے تھے انہیں باہر ہی سے دوسری طرف روانہ کر دیں، لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم مہمان ہیں تو وہ انہیں جانے کے لیے نہ کہہ سکے، چنانچہ ان سے بولے، اللہ کی قسم، زمین کی پشت پر اس سے خبیث اور گندی قوم ہم نے نہیں دیکھی، اور نہ ہی کسی کے بارے میں ایسا معلوم ہوا۔ آپ نے 2 بار، 6 بار اور پھر 4تھی بار بھی ان سے یہی بات کہی تاکہ ان نوجوانوں کو حالات کا علم ہو جائے۔
وہ بھانپ لیں، لیکن وہ تو فرشتے تھے اور لوط علیہ السلام کی قوم کے خلاف گواہی تلاش کر رہے تھے۔ آخر لوط علیہ السلام انہیں اپنے گھر لے آئے، انہیں بٹھایا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی اور قوم کے ساتھ تھی۔ وہ باہر گئی اور اس نے لوگوں کو بتایا کہ اس نے لوط علیہ السلام کے گھر میں ایسے خوبصورت چہروں والے نوجوان دیکھے ہیں کہ زمین پر آج تک ان جیسے کہیں نظر نہیں آئے۔ یہ سنتے ہی وہ سب لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف لپکے۔ قرآن کریم میں آتا ہے، لوگ جلدی سے اس کی طرف لپکے اور وہ اس سے پہلے فحاشی کے عادی بن چکے تھے۔ ایک جگہ الفاظ ہیں، شہر کے لوگ خوش ہوتے ہوئے آئے۔ وہ اس حد تک فاسق اور فاجر بن چکے تھے کہ خوش ہوتے ہوئے وہاں آئے تاکہ ان خوبصورت لڑکوں سے لذت حاصل کر سکیں۔ یہ گھر کے سامنے پہنچ گئے تو لوط علیہ السلام انہیں روکنے کے لیے گھر سے نکلے۔ ان سے فرمایا، اے میری قوم، تمہاری خواہش کے لیے میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی قوم کی عورتیں موجود ہیں۔ نبی قوم کا باپ ہوتا ہے، اس کی بیویاں قوم کی مائیں اور قوم کی عورتیں اس کی بیٹیاں شمار ہوتی ہیں، جیسا کہ سورہ ہود میں آتا ہے۔ کہنے لگے، اے میری قوم، میری یہ بیٹیاں تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہیں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھلا شخص موجود نہیں؟ آپ کی بات کے جواب میں انہوں نے کیا جواب دیا؟ قرآن مجید میں آتا ہے، کہنے لگے، لوط، تو جانتا ہے تیری بیٹیوں یعنی قوم کی عورتوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہم جو چاہتے ہیں تمہیں خوب معلوم ہے۔ لوط کہنے لگے، کاش میرے پاس کوئی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط پناہ میں ہوتا۔ لوط علیہ السلام کے پاس کچھ بھی تو نہیں تھا، صرف ان کی اپنی بیٹیاں ان پر ایمان لائی تھیں، یہاں تک کہ ان کی بیوی بھی کافر تھی۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی لوط پر رحمت فرمائے، وہ اللہ تعالی کی طرف پناہ لیتے تھے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ لوط علیہ السلام کے بعد اللہ نے جو نبی بھیجا وہ کسی اونچے خاندان اور قبیلے کا چشم و چراغ ہوتا تھا، جو اس کی حفاظت کرنے کے قابل ہوتا تھا۔ لوط علیہ السلام کے ساتھ کوئی مددگار نہیں تھا۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالی فرماتے ہیں، اور شہر کے لوگ خوش ہوتے ہوئے آئے۔ لوط نے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ انہوں نے کہا، کیا ہم نے تجھے جہان والوں کے بارے میں منع نہیں کیا؟ یعنی انہوں نے آپ کو تبلیغ وغیرہ سے بھی روک دیا تھا۔ لوط نے کہا، اگر خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو میری بیٹیاں یعنی قوم کی عورتیں موجود ہیں، ان سے کر لو۔ اے پیغمبر، تیری عمر کی قسم، وہ لوگ اپنی مدہوشی میں مست تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کی عمر کی قسم نہیں کھائی سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ اعزاز آپ کے شرف، عزت اور تکریم پر دلیل ہے۔ اب ان لوگوں نے گھر میں داخل ہونے کی تیاری کر لی۔ ادھر لوط علیہ السلام نے اپنے تینوں مہمانوں کی طرف دیکھا۔ آپ ان کے لیے فکر مند تھے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران ہوئے بغیر نہ رہے کہ وہ تینوں بالکل بے فکر بیٹھے تھے۔ اس وقت کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمائی ہے، تم لوگ تو کچھ انجان سے معلوم ہو رہے ہو۔ اس پر وہ کہنے لگے، ہم تو تیرے پاس وہ فیصلہ لائے ہیں جس میں اس قوم کو شک تھا، اور ہم تیرے پاس حق لے کر آ چکے ہیں، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرشتوں نے کہا، اے لوط، نہ ڈر اور غم نہ کھا، یقیناً ہم تجھے اور تیرے اہل کو سوائے تیری بیوی کے نجات دیں گے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ ہم اس بستی والوں پر ان کے گناہوں کے سبب آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا، کہنے لگے، اے لوط، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تجھ تک نہ پہنچ پائیں گے، یعنی تجھے تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے۔ پھر ان میں سے ایک شخص نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ جبریل اٹھے، انہیں ایک ایسی ضرب لگائی کہ تمام کے تمام اوندھے ہو گئے۔ اس بارے میں اللہ کا فرمان ہے، انہوں نے لوط کو اس کے مہمانوں کے بارے میں پھسلانے کی کوشش کی تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا ڈالی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القمر میں فرماتے ہیں، پس میرا عذاب اور ڈرانا چکھو۔
وہ دھمکیاں دینے لگے اور واپس جاتے ہوئے کہنے لگے ہم تجھ سے کل نبٹ لیں گے۔ انہوں نے سزا محسوس بھی کر لی لیکن پھر بھی توبہ نہ کی۔ اس وقت فرشتوں نے کہا یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، اور کیا صبح بالکل قریب نہیں؟ صبح تک انہیں مہلت مل گئی۔ فرشتوں نے کہا اے لوط، اپنے اہل کو رات کے حصے میں لے کر نکل جا اور ان کے پیچھے پیچھے تو چل، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں تمہیں حکم ہو چلے جاؤ۔ اور ہم نے اسے وہ فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ہی اس قوم کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالی سورۃ الشعراء آیت 170 اور 171 میں فرماتے ہیں ہم نے اسے اور اس کے تمام اہل کو نجات دی، سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ سورۃ القمر میں اللہ تعالی فرماتے ہیں تمام ہلاک ہو گئے سوائے لوط کی آل کے، انہیں ہم نے صبح سحری کے وقت یعنی رات کے آخری حصے میں نجات دی، یہ ہمارا احسان تھا، اور اسی طرح ہم شکر گزاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ چنانچہ لوط علیہ السلام نکل کھڑے ہوئے، ان کے ساتھ ان کی صرف 2 بیٹیاں تھیں، وہ بستی سے نکل گئے۔ پھر صبح ہوئی، روشنی پھیلنے لگی تو عذاب آ گیا، اور صبح سویرے ہی انہیں ٹھہرنے والے عذاب نے آ لیا، پس تم میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو۔ یہ عذاب کیسا تھا؟ جبریل علیہ السلام آئے، اپنا پر زمین کے نیچے داخل کیا، اس مکمل بستی کو اکھیڑا اور آسمان کی طرف اٹھا کر لے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ فرشتوں نے اس بستی کے مرغوں کی اذان اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی، اور لوگوں نے فرشتوں کی تسبیح سن لی۔ جبریل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری، سب بجھی ہوئی آگ کی طرح ہو گئے، پھر مکمل بستی کو پکڑ کر الٹا دیا، ہر ایک کے لیے آسمان میں پتھر تیار تھا، بہرحال اس کو زمین پر دے مارا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں پس جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس کا اوپر والا حصہ نیچے کیا اور ان پر کنکریلے پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے، تیرے رب کی طرف سے نشاندار تھے، اور وہ ان ظالموں سے کچھ دور نہیں تھے۔ سورۃ الحجر میں اللہ فرماتے ہیں روشنی ہوتے ہی انہیں بڑے زور کی چیخ نے پکڑ لیا، پھر ہم نے اس کا بلند حصہ نیچے کیا اور ان پر کنکر والے پتھر برسائے۔ سورۃ الشعراء میں اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے ان پر ایک خاص قسم کا می برسایا، پس بہت ہی برا می تھا جو ڈرائے گئے ہوئے لوگوں پر برسا۔ یہ ماجرا بھی سراسر عبرت ہے، ان میں سے بھی اکثر مسلمان نہ تھے۔ بے شک تیرا پروردگار وہی ہے، غلبے والا، مہربانی والا۔ سورۃ النجم میں اللہ فرماتے ہیں اور اس نے الٹائی ہوئی بستیاں گرا دی، پھر ان کو اس چیز سے ڈھانپا جس سے بھی ڈھانپا، مطلب یہ کہ ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں جھگڑو گے؟ یہ شخص بھی پہلے ڈرانے والوں کی طرح ایک ڈرانے والا ہے۔ اس طرح یہ بستی سدوم بحر مردار کے علاقے میں تہس نہس ہو گئی، اور اس کے آثار و نشانات قیامت تک کے لیے چھوڑ دیے گئے ہیں۔ ان نشانات کو اسی لیے باقی چھوڑا گیا ہے کہ سارا جہان ان کو دیکھ کر عبرت پکڑے، فحاشیوں سے باز آ جائے، خاص طور پر سب سے بڑی فحاشی جو قوم لوط کا عمل تھا اس سے باز آ جائیں۔ سیدنا لوط علیہ السلام کے اس قصے میں قرآن حکیم اور احادیث نبوی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سیدنا لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے وہ قوم اخلاق کے اعتبار سے بالکل ختم ہو چکی تھی، اور اب اس کی اصلاح ناممکن ہو چکی تھی۔ اس قوم نے اپنے جرم کو جرم بھی نہیں سمجھا تھا، عام مقامات پر اعلانیہ بے حیائی کرنا ان کا مشغلہ تھا۔ یہ ایسا عمل تھا جس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ مردوں کا مردوں سے اختلاط اور عورتوں کا عورتوں سے، یہ ایسا فعل تھا جو جنگل کے وحشی جانور بھی نہیں کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ قوم اپنے میں سے کچھ نیک لوگوں کو بھی برداشت نہیں کرتی تھی، وہ انہیں نیکی اور شرافت کی دعوت دیتے تھے، اسی لیے وہ ان کے سخت مخالف ہو گئے تھے۔ قرآن کریم نے اس قوم کے 3 بڑے جرائم کا ذکر کیا ہے۔ یہ کہ تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو،
मुसाफिरों को लूट लेते हो, आम मजलिसों में एलानिया फहाशी करते हो। इन 3 गुनाहों में से सबसे पहला गुनाह बदतरीन गुनाह था। ये गुनाह इस कौम से पहले किसी ने नहीं किया था। गोया वो इस गुनाह को ईजाद करने वाले थे, और ये गुनाह जिना से भी ज्यादा शदीद है। कुरान करीम और अहादीस की रूह से इगलामबाजी एक बदतरीन गुनाह है। अहादीस में इस गुनाह की मुख्तलिफ सजाएं आई हैं। एक रिवायत में है कि फाइल और मफूल दोनों को कत्ल कर दो। बस्ती सदूम अजाब के नुजूल से कब्ल किन हालात से दो चार थी, सूरत ज़ारियात आयत 35 और 36 में यूं बयान हुआ है, फिर हमने उन सब लोगों को निकाल लिया जो उस बस्ती में मोमिन थे, यानी लूत अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले। सो हमने उस बस्ती में सिवाय एक घर के मुसलमानों का कोई घर न पाया। इसका मतलब है वहां सिर्फ सैयदना लूत अलैहिस्सलाम और उनका घराना मुसलमान था, बाकी सब घर काफिरों के थे। अल्लाह ताला किसी कौम की मुकम्मल तबाही का फैसला उस वक्त तक नहीं करते जब तक कि उस कौम में कुछ काबिले लिहाज भलाई मौजूद हो, मगर जब कौम का हाल ये हो जाए कि उसमें भलाई आटे में नमक के बराबर भी बाकी न रहे, तो ऐसी सूरत में अल्लाह का कानून ये है कि नबी और उस पर ईमान लाने वालों को अपनी कुदरत खास से किसी न किसी तरह बचा लिया जाता है, और बाकी लोगों के साथ वही मुआमला किया जाता है जो होशमंद ताजिर अपने टोकरे के गले सड़े फलों के साथ करता है। अच्छे फल उनमें से निकाल लेता है और सड़े हुए बाहर फेंक देता है। अजाब के बाद अल्लाह ताला ने उस शहर के खंडरात के बारे में सूरत ज़ारियात आयत 37 में यूं फरमाया है, इस अजाब के बाद हमने वहां बस एक निशानी उन लोगों के लिए छोड़ दी जो दर्दनाक अजाब से डरते थे। इस निशानी से मुराद बुहैरा मुर्दार है। इसका जुनूबी इलाका आज भी एक अजीम तबाही के आसार पेश कर रहा है। माहिरीन आसार कदीमा का ख्याल है कि कौम लूत के 5 बड़े शहर शदीद जलजले से जमीन में धंस गए थे और उनके ऊपर बुहैरा मुर्दार का पानी फैल गया था। काफ़ी इंटरेस्टिंग वाक़या था और काफ़ी कुछ मालूम पड़ा इसमें। और इसमें बताया गया है कि जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम थे उनका ज़िक्र कुरान शरीफ में 27 बार किया गया है, और अलग अलग सूरा हिज्र में, सूरा कमर में, सूरा अनकबूत में, और काफ़ी सारी सूरा हुद में, काफ़ी सारी सूराज में 27 बार हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया गया है। और इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंगली बताया गया है। और जो जॉर्डन जो शहर है उसके पास, डेड सी के पास था, ये जो बस्ती थी उसके पास में थी डेड सी। अब तो वहाँ वो डेड सी के पास में थी वो बस्ती, और वहाँ पर उन लोगों के ऊपर पत्थर बरसाएगा, अजाब भेजा गया, ठीक है, अजाब को भेजा गया। और जो लूत अलैहिस्सलाम की वाइफ थी, जो इसमें बताया गया है कि वो भी काफिर थी, मतलब वो उनके ऊपर उनकी, मतलब वो मोमिन नहीं थी, वो भी काफिर थी। वो भी जो वहाँ जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी वो उन लोगों के साथ में थी, वो उन लोगों के साथ में उन लोगों को फेवर करती थी, ना कि अपने हस्बैंड को फेवर करती थी। और उनके ऊपर भी, और जो मैंने सुना है ना इस चीज़ के बारे में कि वो इबरत की निशानी अल्लाह ने आज भी छोड़ी हुई है, क्योंकि जब सब लोग भाग रहे थे डर डर के, मतलब सब लोग जब भाग रहे थे, जब अजाब आ रहा था, तो लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी वाइफ से कहा भी कि पीछे मुड़कर मत देखना, बट उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, उसके बाद भी पीछे मुड़ के देखा और वो पत्थर की बन गई। वो इबरत की निशानी आज भी अल्लाह ने वहाँ पर रखी हुई है, ताकि लोग उसको देखें और अल्लाह से खौफ खाएं कि हमें अल्लाह के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं करना है। आज भी वो चीज़ें बहुत हो रही हैं जो उस वक्त पर भी होती थी, मतलब वो चीज़ें पहले भी होती थी, पहले भी हुई हैं, और आज आप देखते हैं बहुत कुछ होता है, आज भी बहुत कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं। और बस हमें अल्लाह से डरना है, हमें सही टाइम रहते अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा कर लेनी चाहिए, क्योंकि वक्त निकल रहा है, ये आखिरी समय है, क़यामत कभी भी आ जाएगी। और ये जो चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए। जो अल्लाह की नज़रों में गलत है तो वो गलत है। अगर अल्लाह ने किसी चीज़ के लिए ना कहा है तो मतलब ना,
وہ چیز ہمیں کرنی ہی نہیں ہے. کوشش ہم کر سکتے ہیں, اللہ کی بات مانیں گے تو ہمارے لیے ہی اچھا ہوگا, اور اللہ نے اگر کسی چیز کے لیے نہ فرما دیا تو مطلب نہ ہے, وہ چیز نہیں کرنی ہے. اگر شیطان کتنا بھی ہمیں برگلانے کی کوشش کرے, پر اپنی نفس پہ ہمیں قابو رکھنا ہے اور اس غلط چیز کو ہمیں اپنے آپ سے دور بھگانا ہے. مطلب بہت انٹرسٹنگ واقعہ تھا. اور لوط علیہ السلام, اور اس میں بتایا گیا کہ وہ بہت خوبصورت لڑکوں کے چہروں میں اللہ نے میکائیل کو, حضرت میکائیل کو اور جبرائیل علیہ السلام کو, میکائیل علیہ السلام کو ملک الموت کو بھیجا کہ تم جاؤ وہاں پر اور دیکھو, اور اگر ہمارے جو نبی ہیں جو لوط علیہ السلام ہیں ان پر کوئی کسی طرح کا کوئی چیز ہوتی ہے تو تم وہاں عذاب بھیج دینا. تو انہوں نے اپنے پنکھ ایسے نیچے مارے زمین کے اوپر, اور ایسے زمین سے سوچو پوری وہ بستی کو پلٹ دیا, اور پھر اوپر سے بارشیں ہوئی ہیں, بارشیں, نوکیلے پتھر گرے ہیں ان کے اوپر. کتنا برا عذاب. اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ کبھی بھی کوئی بھی عذاب بھیج سکتے ہیں. ہمیں نا ایک چٹکی کا بھی پتہ نہیں ہے, چٹکی بجاتے کیا ہو جائے, پتہ ہے. ہم لوگوں کو ڈرنا چاہیے بہت زیادہ. اللہ نے جو چیزیں نہ فرمائی ہیں نا, ان چیزوں سے دور رہنے کی کوشش پوری طرح سے کرنی چاہیے. شیطان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے ہمیں, اور ہمیں ایک دن وہیں جانا ہے, اللہ کے پاس جانا ہے. اور اگر اچھی آخرت بنانی ہے نا تو اللہ کے کہے راستے پہ ہی ہمیں چلنا ہوگا. لوط علیہ السلام کے واقعے سے بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا. کافی انٹرسٹنگ تھا, کافی نالجیبل تھا, کافی کچھ نالج ملی. اچھی باتیں سیکھنے کے لیے ہی ملتی ہیں قرآن شریف سے. قرآن ہمیں صرف اچھی ہی باتیں سکھاتا ہے. اللہ کا کلام ہے تو وہ صرف اچھی ہی باتیں سکھا سکتا ہے. اور بس ہمیں قرآن شریف میں جو لکھا ہے اس پر چلنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. اللہ ہمیں ہدایت دے, اور اللہ ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی ہدایت عطا کریں. میں تو بس یہی بولوں گی. اور بس آپ لوگ بھی اپنا خیال رکھیں اور بری چیزوں سے دور رہیں, جتنا ہو سکتے ہیں اتنا دور رہیں. اللہ کے خلاف ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے, اللہ سے ڈرنا ہے. اللہ سے ڈرتے رہیے, بس اللہ سے ڈرتے رہیے, اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ کے رکھیے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ واقعہ بہت انٹرسٹنگ لگا ہوگا, بہت کچھ سیکھنے کے لیے اس سے ملا ہوگا. اگر اچھا لگا ہو یہ ویڈیو تو اس کو لائک ضرور کریں, چینل کو سبسکرائب کر لیں, اور ایسے ہی آپ لوگ اپنا ساتھ میرے ساتھ ہمیشہ بنا کر رکھیے گا. آپ لوگ مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں, میں بہت شکر گزار ہوں اس بات کے لیے. بہت سپورٹ کر رہے ہیں آپ لوگ. تھینک یو سو مچ گائز. تھینک یو سو مچ ٹو آل مائی بردرز اینڈ سسٹرز جو بھی میرے سبسکرائبرز ہیں. تھینک یو سو مچ. ایسے ہی اپنا سپورٹ میرے ساتھ رکھیے گا. چلیے تب تک میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھیے گا. آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا. رب راکھا.